अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे, आपसे शेयर करेंगे किस्सा दो मुख्तलिफ कातिलाना हमलों का। प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन पे आज कातिलाना हमला किया जिसमें वो अब बाल बाल बच गए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अदालती फैसलों के बाद जो बदलता हुआ सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान में सहाफियों की हलाकत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कीनिया की अदालत से तो अरशद शरीफ के मामले में इंसाफ सामने आ गया, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें एक साल से ज्यादा हो गया इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोश। आगाज करते हैं आज की जो सबसे बड़ी, चूंकि पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा शॉक इफेक्ट है, वो साबिक सदर ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला उससे जुड़ी हुई है। और इलेक्शन कैंपेन वो कर रहे हैं, तकरीबन 78 साल उम्र है प्रेसिडेंट ट्रंप की। 13 जुलाई को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमला किया गया जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स थॉमस मैथ्यू को मारा गया है और जिस राइफल से फायरिंग की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया। विफाकी तहकीकाती इदारे FBI के मुताबिक वो इस वाकये की तहकीकात बतौर एक कातिलाना हमले के कर रहे हैं। FBI के मुताबिक हमलावर के पास शिनाख्ती कार्ड नहीं था। तफ्तीशकार इसकी बाकायदा शिनाख्त के लिए DNA का सहारा ले रहे हैं। चूंकि अब लाइव टेलीविजन का दौर है, सब कुछ लाइव कैमरास के सामने हो रहा है, तो इस पूरे अमल को जहां पे उन पे कातिलाना हमला किया गया, कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। और बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं अमेरिका के अंदर, अगर हम वो इमेजेस दिखा सकें कि जिसमें वो उनको महफूज किया गया, वो कहते हैं कि वो वाला इमेज जहां पे वो मुक्का दिखा रहे हैं, अगर हम वो दिखा सकें कि ये वो इमेज है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस के अंदर लेकर जाएगा और वो उनको इलेक्शन जितवाएगा। जिस तरीके से उठने के फौरन बाद उन्होंने मुक्का लहराया, सो ये एक विनिंग शॉट है जिसको वहां पे पॉलिटिकल पंडित से बात कह रहे हैं। जो 20 साल हमला आवर है थॉमस मैथ्यू, उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई और वो तो कहता है कि वो नफरत करता है रिपब्लिकन से भी और ट्रंप से भी। Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. आज के इस वाकये के बाद उसकी जरा जमहूरियत की खूबसूरती के ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालना चाहते हैं। हुआ क्या? जो बदतरीन मुखालिफ, जाहिर सी बात, इलेक्शन के अंदर आपकी सियासी मुखालफत ही होती है ना, आप हर इंतहा तक जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कुछ डिसेंसी होती है उसको आप मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले तो अमरीकी सदर जो बाइडन, जो उनकी डायरेक्ट मुखालिफ है, और कितनी धुआंधार उनके साथ डिबेट्स हुई हमने देखा लाइव, जहां पे एक दूसरे पे जाती अटैक भी किए गए। इस पे उनका रद्द-ए-अमल देखिए। वो कहते हैं कि वो खुश हैं कि महफूज है ट्रंप और अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। वो उस पे मामले से मुतालिक ब्रीफिंग उनको दी गई है। सो उन्होंने तशवीश का इजहार किया अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर हमले पे। साबिक सदर अमरीकी जो है सदर ओबामा, वो भी स्टॉन्च ओपोनेंट, क्या क्या नहीं बयानबाजी होती, क्या क्या नहीं इल्जामात एक दूसरे पे लगाए जाते, लेकिन उन्होंने भी इसमें सॉलिडारिटी दिखाई ट्रंप के इस साथ। इसी तरीके से बिल क्लिंटन, ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ डायरेक्ट बयानबाजी होती है ट्रंप की, उन्होंने भी। फिर कमला हैरिस, जो कि अगेन लग रहा था कि शायद अगर बाइडन साहब की सेहत ने इजाजत ना दी तो शायद कमला हैरिस उनके मद्दे मुकाबिल होंगी, उनकी तरफ से भी ये रद्द अमल सामने आया। अब चूंकि ये वाकया इतना शॉकिंग है, इतना बड़ा है, एक मेन स्ट्रीम पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मुतालिक है, तो बहुत जल्द पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लोगों ने इसका तकाबली जायजा करना शुरू कर दिया। जब हमने देखा कि 2022 में ऐसा ही कातिलाना हमला पाकिस्तान में भी हुआ था। इमरान खान साहब का एक आजादी मार्च था जो लाहौर से आ रहा था, वजीराबाद में उस हमले का वो शिकार हुए और 9 अफराद इस हमले में जख्मी हुए थे। एक शख्स मारा भी गया था बेचारा, और उसको वहां पे लोगों ने चूंकि कातिल को खुद पकड़ लिया था तो वो उसको काबू में कर लिया, वरना खुदा ना खास्ता इसके कहीं ड्रास्टिक और इफेक्ट्स भी हो सकते थे। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है जी? पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि एक तो मुलजिम जो है उसको पकड़ लिया, चलो शुक्र है किसी शख्स की मदद से, जब वो जेल में तहवील में जाता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तहवील से एक नहीं 2 वीडियोज उसकी लीक होती हैं। ये दोनों वीडियोज लीक होती हैं जिसमें वो कहता है कि मैंने मारा है और मेरे ये मुहर्रकात थे, और उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। ये सबसे पहले आप तफ्तीश का आलम देखें, आप इस रियासत कितनी सीरियस है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, हमलों के ऊपर, ये आप आलम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो बयानबाजी, तज़हीक आमेज, जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से गैस लाइटिंग की गई, जिस तरह से इस पूरे वाकये को इनवैलिडेट किया गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, जो कि उनके सियासी मुखालिफिन हैं, जरा उसकी झलक भी देखें।
عمران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضا ہے چیف جسٹس بندیال صاحب کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں. عمران خان کے 4 فائر نہیں لگے. عمران خان کا کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ اس کا کرے. اگر 4 فائر ثابت ہو جائیں تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. اگر 4 ثابت نہ ہو تو عمران خان استعفیٰ دے دے. یہ میرا اسے چیلنج ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. ایک تو ڈبل شاہ ہوتا ہے, یہ ڈبل نقاب والا عمران نیازی ہے. خود ہی اپنی ٹانگ کے اوپر شرلے مارے ہوئے اس باہر سے کسی نے گولی نہیں چلائی. یہ ٹانگ ایک ایسی مشکوک ٹانگ ہے جو کہتی ہے کہ میرا علاج صرف شوکت خانم اسپتال سے ہوگا. میرے خیال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاہ رخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا. کوئی اداکار بھی اس طرح ایکٹنگ نہیں کر سکتا جس طرح اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی. کبھی دوڑ کے چلتا ہے, کبھی زخمی کے اوپر پلسٹر ڈالتا ہے. رویوں کا فرق دیکھیں. ہمارے یہاں پہ سیاسی پولیٹیکل کلچر کیا ہے. ایک شخص پہ قاتلانہ حملہ ہوا, آپ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ آج کے قاتلانہ حملے کے بعد ایک ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ بھئی کس طرح سے پولیٹیکلی آپ کے اپوننٹ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو ایکٹ کیا جاتا ہے. لیکن اور جو ملزمان تھا جنہوں نے خان صاحب پہ حملہ کیا, ان کے ساتھ ہوا کیا؟ تھوڑی سی ہم نے اس کا فالو اپ کیا. عمران خان حملہ کیس میں عدالت نے جو 2 گرفتار ملزمان ہیں ان کو بری کر دیا ہے. یہ ملزم احسن نذیر ہے اور مدثر نذیر. ان پہ لگائے گئے جو الزامات تھے عدالت کہتی کہ ان کو ثابت نہیں کیا جا سکا. اس کے علاوہ 3 ملزمان ایسے بھی ہیں جن پر فرد جرم عائد ہوئی ہے. ان کا کیس ابھی تک چل رہا ہے اور وہ ابھی تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے. تو جی یہ ہے پاکستان میں ہم اپنی پولیٹیکل قیادت کی زندگیوں کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں. اور 2 مختلف قاتلانہ حملوں کا تقابلی جائزہ تھا. پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ فواد چوہل صاحب موجود ہیں. تحریک انصاف میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں سینئر سیاستدان, اور ابھی تحریک انصاف میں عمران خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے. جی السلام علیکم فواد صاحب. جی صاحب. ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ دنیا کے اندر لیٹسٹ صرف یہ ہے کہ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی فون پہ بھی بات. جی دیکھیں, یہ دنیا میں پولیٹیکل کلاس جو ہوتی ہے وہ سیاست کرتی ہے, وہ لڑائیاں کرتی ہے ایشوز کے اوپر. جہاں پہ ان کی اپنی بقا کی بات ہو تو وہ ساتھ مل کر چلتے ہیں. پرسنل کرٹیسزم بھی ہوتے ہیں, اس پہ بھی آپ دیکھیں کتنا پرسنل کرٹیسزم ہوا, بٹ ایک حد بات ہوتی ہے. یہ تو نہیں کہ دوسروں کی جان کو پیچھے پڑ جاؤ, یا جس طرح سے اب یہاں پہ ہو رہا ہے, جس کا فسطائیت بربریت ہو رہی ہے, عورتوں کا لحاظ ہے نہ فیملیز کا لحاظ ہے. وہ بیچاری سنم جاوید جو ہے وہ بھی شام کو گرفتار رہی, اس کو دوبارہ گرفتار کر کے اٹھا کے لے گئے. سو کوئی ڈسینسی ہی نہیں رہی پالیٹکس میں. اتنی اسپیس کم ہو گئی ہے کہ حیران ہی ہو جاتا ہے بندہ کہ سانس گھٹنے والی حالت ہے. یہ اسپیس پولیٹیشینز نے بنانی تھی نا, مطلب اور کوئی کیوں آ کے بنائے گا؟ عدالت کیوں بنائے گی؟ کوئی مقتدرہ کیوں بنائے گی؟ آپ نے ایک دوسرے کے لیے بنانی ہے. مقتدرہ اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے ان کی ریسپانسبلٹی ہے نا بنانے کی. سہولت کاری تو سیاستدان ہی کرتے رہے نا, ماضی میں بھی ابھی بھی ہمیشہ. تو ایسے نہیں ہوتا نا, مینیو میں سے چیزیں اٹھانی ہوتی ہیں. تو جو آپ کے مینیو میں چیز ہے وہی لینی ہے نا. پولیٹیشینز کا رول نہیں ہے یہ رواج, چونکہ آسان ہے پولیٹیشینز کو بلیم کرنا, سو آپ بھی کر دیتے ہیں, سب بھی کر دیتے ہیں. بٹ فیکٹ از کہ پاکستان کے اندر ایک ماحول ہے 53 سے, اس ماحول میں چینجز لانے کی ذمہ داری اب عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پہلے ہے, پولیٹیشینز کی نمبر 3 پہ ہے. تو اسی سیکوینس میں ہی چیزیں بدلنی ہیں. یعنی آپ اپنے حالات کی جو ذمہ داری ہے آپ اور اداروں کے ذمہ کریں کہ اگر مقتدرہ کا موڈ ہوا, عدلیہ کا موڈ ہوا تو چیزیں بدلیں گی, نہیں بدلیں گی تو ٹھیک ہے ہم کیا کریں, یہی مینیو ہے. یہی نہیں, سوشل چینج آ گئی ہے پاکستان میں, بدلنا پڑے گا. پرابلم یہ ہوئی کہ 53 آنورڈ دیکھیں ہم تو آرام سے ایک رینٹل اکانومی کے طور پہ چل رہے تھے. ہمارے علاقوں میں جنگیں ہو رہی تھیں, ہم ایک فرنٹ سیکورٹی اسٹیٹ تھے. پہلے سوویت یونین ہوا کرتا تھا, پھر کورین وار شروع ہو گئی, پھر ویتنام وار شروع ہو گئی, پھر افغان وار شروع ہو گئی. ہمیں ایسا کبھی پیسے لینے کی ضرورت, اپنے پیسے بنانے کی ضرورت نہیں پڑی, کمانے کی ضرورت نہیں. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ میرے خیال میں اگلا جو 3 سال 5 سال ہے نا, 2 بڑی جو جنگیں ہیں, یوکرین وار اور غزہ, یہ فوکس رہے گا دنیا کا. ہمارے علاقے میں کوئی جنگ نہیں ہے. اوپر سے ہمیں پہلی بار پچھلے 10 سالوں میں احساس ہو رہا ہے کہ اکانومی ہمیں خود بنانی پڑے گی. عرب ورلڈ میں ہماری ریلیونس اس طرح سے نہیں رہی ہے جو دنیا ہے اس میں, اور اوپر سے جس طرح کے ہمارے اپنے انٹرنل حالات ہیں انہوں نے ایڈ اپ کر دیا ہے. اب آپ دیکھو نا کتنا بڑا بحران ہے کہ آج 6-7 مہینے ہو گئے ہیں یہ شہباز شریف کو دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے. ایک یورپی یونین کے ملک نے فون نہیں کیا, ایک کسی یو کے یو ایس اے پریزیڈنٹ سے ان کی بات نہیں ہوئی, کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن رگڈ الیکشن سے آئے ہیں. سو وہاں کی جو ڈیموکریسیز ہیں, جو ڈیموکریٹک ملک ہیں, وہ شہباز شریف صاحب کو لیجٹیمیٹ
پرائم منسٹر تسلیم کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے پاکستان کا بحیثیت ایک ملک، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی ریلیونس کیسے کریٹ کریں. عرب دنیا سے بھی جو ایک ملتا تھا، ہمیں پش ملتا تھا، پیسے بھی آ جاتے تھے، وہ بھی نہیں آ رہے، کیونکہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی پرائرٹیز اب بدل گئی ہیں. وہ سوچ رہے ہیں ان ٹرمز آف منی فیوچرسٹک انویسٹمنٹ میں وہ جائیں گے تو جاپان میں پیسے لگائیں گے، کہیں اور پیسے لگائیں گے، انڈیا میں لگا رہے ہیں وہ پیسے. اور دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان اپنی ریلیونس کریٹ نہیں کرتا دنیا میں، ایسے ہی ہوتا ہے، ریلیونس نہیں ہوگی. ریلیونس تو تب ہوگی نا جب پہلے آپ اندر طے تو کر لیں نا کہ آپ ہیں کہاں، کیا آپ ایک ہائیبرڈ نظام ہیں، آپ ایک جمہوری نظام ہے، آپ بننا کیا چاہتے ہیں. 75 سال بعد آپ ڈکلیئر کر دیں کہ بھائی جمہوریت نہیں ہے، یہ نظام ہے. جو کنفیوژن ہے خاص طور پہ ڈکلیئر تو ہم خود کو نارتھ کوریا کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پا رہا نا. اکانومی کی مجبوری ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک نارمل ڈیموکریسی بننا ہے، اس کی طرف جانا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ہے، اراؤنڈ 50% آپ کہہ لیں پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے، 50% باقی اداروں کا رول ہے. صرف 50% پہ بات سر، اس سے تو آپ اپنا قد بہت چھوٹا کریں. پولیٹیشنز کے ہاتھ میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ساتھ مل کے بیٹھیں، کیا کیا نہیں کیا اس ملک کی ہسٹری میں، کیسے کیسے آمریتوں کا سامنا ملک کے سیاستدانوں نے نہیں کیا. ہاں وہ بھی ہے، لیکن پولیٹیشنز مل کے اس طرح کی جس طرح کی چینج آپ کہہ رہی ہیں نا، اس کی قیمت ہے بڑی. وہ قیمت نہیں ہونی چاہیے ملک کے لیے. بہتر ہے کہ ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور اس کے اندر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ہمیں جو ہے نا وہ کوئی ہم ٹرموائل نہیں چاہتے نا، ٹرموائل نہیں ہونا چاہیے، اور چیزیں جو ہیں ان کو ایک دوسرے کو کچھ لے دے کے ایک آدھ سٹیپ پیچھے کر کے چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں، یہی بیسٹ ہوگا. سو بیسٹ کیا ہے نا، بیسٹ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ دیں، یہ بیسٹ کیس سینیریو نا آپ لوگوں کے نزدیک. تو حکومت وہ کیوں کرے گی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، وہ حکومت کیوں کرے گی؟ پھر آپ ان سے مطالبات کرتے ہیں کہ کیسز ختم کریں، وہ حکومت کیوں کرے گی؟ تو آپ کا بیسٹ کیس سینیریو حکومت کا بیسٹ کیس سینیریو نہیں. یہ بیسٹ کیس سینیریو چھوڑ دیں آپ. ہمارا بیسٹ کیس سینیریو ہونا ہے کہ آپ آئین کو بحال کریں، اور جب آپ آئین کو بحال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت آئین بحال نہیں کرنا چاہتی اور لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر آپ مجھے بتائیے پھر تو ملک نارمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ یہ کریں گے، مینڈیٹ تسلیم کریں گے، آپ آئیں گے، آ کے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. بیسیکلی مینڈیٹ کو چھوڑ دیں، نہیں تو جیلوں میں ڈالیں گے نا آپ لوگ. تو یہ کیوں ڈالیں گے؟ آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں آپ آ کے جیلوں میں ڈالیں گے، اس لیے ہم پہلے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جیل ہی کھیلیں گے نا. نہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس چیز کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، یہ چیز تو ہو سکتی ہے. میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اس پہ ریفارم کرنا چاہیے. جس طرح سے امریکہ میں یا ادھر جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ اس کو ایسے ہی لے کے آئیں جیسے آپ سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ کرے کہ کیسز یہ اس نے بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے. اس کی تو دیکھیں ہو سکتی ہیں چیزیں، وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ دا ریئل پرابلم جو یہ پرابلم نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، دا پرابلم از کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی حیثیت ہے اس ملک میں. دا ریئل پرابلم از کہ پاکستان کے لوگوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ ہوتی ہے، اور جب تک وہ نہ ہو پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کے اشرافیہ میں یہ جو ایک جنگ ہے یہ جاری رہے گی. مثلا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں نا کہ جیسے دیکھیے ہمارے اپنے ہم سٹیزنز کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارے ادھر زمان پاک میں چھاپا پڑا اور وہاں پہ لوگ تھے، ان میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب بھی تھے، یہ سب لوگوں کو اریسٹ کر دیا. یہ 9 مئی سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. اب وہ سارے بیچارے ریس کورس کے تھانے کے فرش کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. رات کو 3 بجے جو ہے وہ ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں آپ میں سے شاہد صاحب کون ہے؟ اس نے کہا بندہ ہمارا جیلم کے ہی ہے، وہ شاید کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ آئیں شاہد صاحب، آپ برٹش سٹیزن ہیں؟ اس نے کہا جی برٹش سٹیزن ہوں. رات 3:30 بجے لاہور پولیس نے شاہد کو معافی مانگ کے چھوڑا، اور ہمارا جو سینیٹر تھا اعجاز چودھری، ہمارے ایم پی اے، وہ بیچارے جو ہیں وہ فرش کے اوپر بیٹھے رہے. یہ آپ کی اپنے سٹیزن کی حالت ہے آپ کے اپنے ملک میں. ووٹ ہوتا ہے 8 فروری کو، اوور ویلمنگلی ووٹ ایک پی ٹی آئی کو جا رہا ہے، اگلے دن آپ نے سارا ووٹ بدل دیا، فارم 47 لے آئے. یہ حیثیت ہے آپ کے سٹیزن کی. سو یہ پرابلم نہیں ہے کسی طرح سے ملک میں کہ یہ آپ نے جیلوں میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا یا کرنا ہے. دا ریئل پرابلم از کہ آپ پاکستان کے شہری کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے. دس از فنڈامنٹل ٹو ایوری تھنگ. ٹھیک ہے اس پہ سب کا اگریمنٹ ہے، لیکن پرابلم کسی کا اگریمنٹ ہی نہیں ہے نا، اس پہ ہونا چاہیے اگریمنٹ. ہو تو بات ہی پریٹی شور کہ اگر اس کے اوپر کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کریں وہ ڈس اگری نہیں کرے گی. لیکن سیاسی جماعتوں میں تو اگریمنٹ ہے. دیکھیں نا
اب آپ دیکھو نا جس طرح آج بھی صنم جاوید کو آپ اٹھا کے لے کے گئے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں, جو اب تک میرا خیال ہے آپ اپنے ٹی وی آپ زیادہ بہتر اس کو بتا سکتی ہیں, میرا خیال ہے 9 پریس کانفرنسز اب تک جو ہے وہ وزراء کر چکے ہیں, 20-20, 25-25 لوگ سڑکوں پہ لا کے ججوں کے نام لے کے آپ ان کے ٹائر جلا رہے ہیں. تو آپ نہیں نا پھر کنسنسس, ملک کا جو شہری ہے اس کا ایکسپریشن کون دیتا ہے؟ اس کا ایکسپریشن فنڈامنٹل رائٹس کا جوڈیشری دیتی ہے. آپ ایک جج چھوڑتے ہیں, آپ باہر نکلتے ہیں, دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں, تیسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں, کیا آپ کر رہے ہیں؟ لیکن اس کا بھی آگے کوئی پولیٹیکل حل ہے, بیکاز میں اس کو لیٹ می ریفریم دا کوشچن. 8 فروری میرے نزدیک ایک دن تھا جہاں پر لوگوں نے جمہوری طور پہ اپنے حق کا اظہار کیا. اب وہ نہیں مانا گیا, وہ کنٹروورشل ہے جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں. اس سے آگے کیا پالیٹکس ہی وے فارورڈ ہے, اور اگر ہے تو کیسے ہے؟ بیکاز پالیٹکس کرنے کے نتیجے میں کیا وہ خاطر خواہ نتائج مل رہے ہیں جو ملنے چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو آپ دیکھیں نا, 4 پریمیسز تھے جس کے اوپر آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ سارا یہ موجودہ نظام جس کو ہائی برڈ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ کھڑا ہے. پہلا پریمیسز تھا کہ عمران خان جو ہے وہ مہینہ جیل میں نہیں گزار سکے گا. عمران خان نے وہ غلط ثابت کر دیا. اس کے بعد تھا جی بشرا بی بی کو پکڑ لیں تو عمران خان جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے, نہیں ہو سکا. تیسرا یہ تھا کہ عرب ملک اتنے خلاف ہیں عمران خان کے کہ وہ ڈالروں کے ڈھیر لگا دیں گے, نہیں آئے. پھر چوتھا یہ انٹرم گورنمنٹ کے دوران جو ہے ہمارے منسٹر صاحب فرماتے تھے کہ ویسٹ اتنا خلاف ہے عمران خان کے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $100 بلین پہ چلی جائیں گی, نہیں ہوئی. آپ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو سارے پریمیسز جس کے اوپر آپ نے 2 سال لگائے محنت کی ہے وہ نہیں چل پا رہا. تو اب آپ نے ایک آلٹرنیٹ دینا نا. آپ صرف آپ کوریجن کے اوپر ایک ملک کو 22 دیکھیں ہم دبئی نہیں ہیں, ہم کو 15-20 لاکھ کی آبادی ہونا تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. یہ 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور یہ ملک چائنا نارتھ کوریا اس لیے نہیں ہے کہ وہ 1000 سال سے ایک لینگویج ہے, ایک ان کی ایتھنیسٹی ہے. ہم ایک ملٹی ایتھنیسٹی ملک ہیں. یہاں پہ تو آپ جو ہے وہ جھگڑے اپنے پڑوا دیں گے. اس لیے اس کو امپورٹنٹ ہے نارملائز کرنا. اور نارملائز کیسے ہوگا؟ عمران خان کے بغیر کیسے نارملائز ہوگا ملک؟ ان کی انکلوژن کے بغیر آپ پالیٹکس پورا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی وہ جیل میں رہے گا, تو مجھے بتائیں نارملائز کیسے ہوگا؟ لیکن ابھی تک کی جو پالیٹکس ہے, کیونکہ آپ بار بار کہہ چکے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بہتر ہو سکتی تھی تحریک انصاف کی. آئی وانٹ ٹو کم آن دیٹ, کیونکہ کیسے بہتر ہو سکتی تھی؟ قیادت تھی نہیں, عمران خان صاحب جیل میں تھے, جیسے طریقے سے الیکشن لڑا گیا, بچوں نے سوشل میڈیا پہ الیکشن لڑا, لوگ پہنچے, ان کو آگاہی دی, یہاں تک پہنچے, اسمبلیوں میں بیٹھے, سسٹم کا نظام ہے. اب پالیٹکس کی ایک سپیس کھلنی ہوتی ہے نا. جب 2018 کے الیکشن کے بعد وہ سپیس 2019-20 میں جب باجوہ صاحب کو دوبارہ ایک ووٹ کی ضرورت تھی تب وہ سپیس بنی, تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پالیٹکس کی سپیس بنتی ہے نا. ابھی بیچ میں کوئی تھی سپیس کہ آپ پالیٹکس کریں؟ نہیں, پالیٹکس تو 8 فروری کے بعد ہونی تھی نا. 9 فروری کو ایکچولی پالیٹکس پیک پہ ہونی تھی. جو صرف غلطی جو ہوئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلطی ہوئی ہے, وہ یہ تھی کہ 8 تاریخ کو تو لوگوں نے نکلے بغیر کیمپین کے, بغیر کسی چیز کے ووٹ دے دیے آپ نے, سارے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے. 9 تاریخ کو اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا صرف کام تھا پی ٹی آئی کا, جو بھی لیڈرشپ کا, اور 9 تاریخ کو وہ نہیں کیا. پھر لیاقت چٹھا کا بیان آ گیا, اس نے پورا ایکسپوز ہی کر دیا, اس نے جو ہے وہ چوک پہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ کس طرح سے رزلٹ چینج کیے گئے. اس کو وہ اکیلا ہی رہ گیا. وہ اب تک جو ہے وہ سلیٹری کا پتہ نہیں, کوئی کہتا ہے کنفائنمنٹ میں ہے, کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر ہے. بٹ دیکھیں آپ کا تو کام تھا نا کہ ان ایشوز کو آپ بتاتے, آگے لے کے آتے, وہ نہیں ہوا. لیکن بہر ناٹ ود اسٹینڈنگ, آئی انڈرسٹینڈ آپ بھی جو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ بڑی مشکلات تھیں, اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ آپ ہائنڈ سائڈ میں ہم یہ باتیں کر لیں, اس وقت اتنا آسان بھی شاید نہ ہو. لیکن اب دیکھیں اب تو سمپل یہ ہے کہ سیاسی طور کے اوپر, اخلاقی طور کے اوپر, قانونی طور کے اوپر تو یہ حکومت یہ جنگ ہار چکی ہے. اب تو وہ کہتے ہیں جی فزیکلی ہم سے لے لیں تو لے لیں. عددی طور پہ وہ کہتے ہیں بھی ہمارے پاس نمبر ہیں, اگر نشستیں ادھر بھی چلی جائیں گی تو جو عددی تو نہیں نا, عددی کہاں تھی ان کی, وہ تو 8 کو ہار گئے تھے. عددی تو آج شہباز شریف 18 سیٹوں کے ساتھ ملک کا وزیر اعظم ہے. دیکھیں نا آپ جو ہے, میں کمشنر صاحب سے میں نے کہا کہ وہ آپ نے کہہ رہے تھے وہ ایم این اے ایم پی کہتے ہیں آپ ان سے ملتے ہی نہیں. اس نے مجھے کہا سر سچی بات یہ سارے 70 ہزار سے ہارے ہوئے ہیں, میرا دل ہی نہیں کرتا ان کی عزت کرنے کو. یہی انٹرنیشنلی بھی شہباز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے نا. دیکھیں عددی بھی یہ ہار گئے تھے, اب یہ جعلی ایک عددی وہ بنا کے انہوں نے بیٹھے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں اس پہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا, کیونکہ دیکھیں نا 2 پارٹیوں کے ساتھ ایکچولی اس الیکشن میں جو ہے وہ زیادتی ہوئی.
ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ اس کو نمبر 1 پوزیشن سے نمبر 2 پہ دھکیلا گیا، بٹ دوسری پوزیشن پیپلز پارٹی کی تھی. پیپلز پارٹی کو 2 پوزیشن سے 3rd نمبر پہ دھکیل دیا گیا اور وہ مل کے انہوں نے اپنے خلاف کر لیا. نہیں، بٹ ان کو صدارت دی، ان کو اتنی ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز دی، وہ ان کو سارے امپورٹنٹ بیچ میں حکومت کے اندر انہوں نے اپنی شیئر پوزیشن. سو دیکھیں پالیٹکس کے اندر آپ نے ان کو سندھ کی گورنمنٹ میں زیادہ شیئر ملا، وہ زیادہ مضبوط ہوئی. دیکھو ماریا، یہ تو پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے پولیٹیکلی گھاٹے میں جیتے ہوئے تھا وہ، پر ان کا مارجن آف ون بڑھا نا اس میں پہلے کے مقابلے میں، تو انہوں نے اتنا نہیں تھا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اچھا سودا کیا، میرے خیال میں انہوں نے برا سودا کیا. کیوں برا سودا کیا؟ کہ جب پی ایم ایل این راؤٹ ہو گئی تھی، انہوں نے خام خواہ ٹیکہ لگا کے پی ایم ایل این کو کھڑا کیا اور اپنی جو مین اپوزیشن سلاٹ تھی ملک کے اندر، انہوں نے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. ہیڈ آئی بین ایڈوائزنگ آصف زرداری صاحب یا ان کا کرنا، تو انہیں تو بلاول بھٹو کو مین لیڈر آف اپوزیشن ہونا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کو پرائم منسٹرشپ دینی چاہیے تھی، اور ساری مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں اس وقت ووٹ ہی دینا تھا نا. ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے یہ بات. 18 سیٹیں، پی ٹی آئی کی تو 40 سیٹیں بڑھنی تھی نا، تو پی ٹی آئی نمبر 1 تھی، پیپلز پارٹی نمبر 2 تھی. انہوں نے اپنا سودا، آپ کہہ رہی ہیں اچھا سودا کیا، بٹ میرے خیال میں برا میں کہہ رہی ہوں سیاسی طور پہ اگر آپ جتنا کہہ رہے ہیں کہ جتنا ان کا گھاٹا ہوا ہے وہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. دیکھیں نا، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ ہے. آپ الیکٹورل گھاٹے کی بات کر رہے ہیں نا، میرے لیے نہیں الیکٹورل نہیں، اگلے 4-5 سال کی پالیٹکس کے اندر انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. دیکھیے اگلی 4 سال کی تو پالیٹکس فواد صاحب یہ ہے، اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ یہ فارم 47 الیکشن کیسے مینج کرتے ہیں. اب صرف یہ پالیٹکس رہے گی اگر اس الیکشن کے پروسیس کو کریکٹ نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. مجھے تو لگتا ہے کہ زیادہ مؤثر طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کا خیال یہ نہیں ہوگا فارم 47-45 ریپیٹ نہیں ہوگا؟ یہ تو اسی جگہ یہ ختم ہوگا. اس کی وجہ اویکننگ بہت بڑی ہے. اس قدر مجھے آپ بتائیے، میں حیران ہو جاتا ہوں، اس طرح کا کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا. ابھی آپ مارکیٹ میں نکلیں گے نا، آپ کو بندہ ہی نہیں ملے گا جو کہ عمران خان کا مخالف ہوگا. مطلب اتنا بڑا جو عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اب لوگوں کو اتنی بڑی مقبولیت کو آپ، ٹھیک ہے لوگ جس طرح ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ قبولیت بھی چاہیے مقبولیت بھی چاہیے، بٹ فیکٹ از الٹیمیٹلی مقبولیت کو قبول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کتنا عرصہ رک جائیں گے؟ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں نا جوڈیشری کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں یا جس طرح سے ہو اس کا رد عمل سامنے آیا اور اس کا بھی رد عمل آئے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب موجود تھے پروگرام کے پہلے سے مجھ سے بات کرتے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو لگتا یہی ہے کہ حکومت نے ٹھان لیا ہے کہ جیل میں ہی رکھنا ہے عمران خان صاحب کو. یہ رانا ثناء اللہ صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں. بریک کے بعد اس ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اس ہفتے میں دیکھا کہ 2 اہم مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حق میں اور تحریک انصاف کے حق میں فیصلے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی اس کی جو امپلیمنٹیشن سٹیج ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی اسموتھ ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں، بڑے باخبر وزیر ہیں. مختلف پروگرامز میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ آ کر کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے نہیں دیا جائے گا، نئے کیسز بنائے جائیں گے. آغاز کرتے ہیں جی. سما نیوز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل 6 بھی لگانا پڑا، جو ہمیں کرنا پڑا وہ ہم کریں گے. ذرا سنیے. سیاسی جنگ ختم نہیں ہوئی، نہ قانونی جنگ ختم ہوئی ہے. یہ آج بھی ہوئی ہے، یہ کل بھی ہونی ہے. قانونی جنگ جو ہے یہ ایک کیس اگر بری ہوئے ہیں تو دوسرے ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، کسی میں جیتی جا سکتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ، سابق چیئرمین پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کریں گے؟ جو بھی ان کے اوپر لگ سکتا ہے وہ سارا کچھ لگائیں گے. اور کاشف واسی صاحب کے شو میں تو انہوں نے برملا کہا کہ کچھ بھی کرنا پڑا عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے تو وہ ہم کریں گے، نئے کیسز بنائیں گے. تو کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے. یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور ان سے ایسی بات سن کے خاص طور پہ زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کئی مرتبہ زیر عتاب رہ چکے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر تو ہیروئن کے کیس ان پہ ڈال دیے گئے اور اس پہ بھی اسی طریقے سے وہ کریٹو طریقے سے کیس بنائے جا رہے تھے. اور اگر یہ بھی اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں، اس کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں، اس حوالے سے مذاق کر رہے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے. ہم سیاست میں بالکل بھی آگے نہیں بڑھے. پروگرام کے حصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، رانا احسان افضل صاحب، مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. شیخ صاحب آپ سب سے پہلے آغاز کرتی ہوں. یہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ سارے کے سارے بیان حلفی جمع کیوں نہیں کروا پا رہے ہیں؟ بیکاز 10 منٹ لگتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ بیان حلفی بنائیں، ان کو جمع کریں، سائن کروائیں
یہ نہیں 10 منٹ نہیں لگتے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. جس دن فیصلہ آیا میجورٹی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا چکے تھے، اجلاس ختم ہو چکا تھا، اور محرم کے ایام ہے جو آپ کو پتا ہے کہ 5ویں محرم سے لوگ 10ویں اور کئی 13ویں تک جو ہے لوگ محرم کے حوالے سے اپنے حلقوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں مصروف ہوتے ہیں. پھر جس دن ہمیں یہ کہا گیا، جس وقت یہ فیصلہ آ گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ فوری بنوائیں اپنے ایفیڈیوٹس، تو ہوا یہ کہ پنجاب میں کیونکہ آپ کا ایفیڈیوٹ چلا گیا ہے کمپیوٹر کے اوپر، اور بہت سے علاقوں میں کمپیوٹر پہ سیٹرڈے سنڈے کو ہم نہیں نکال سکے اپنے ایفیڈیوٹس، تو مجھے بھی اپنا ایفیڈیوٹ پھر اسلام آباد کچہری سے لے کے تو مجھے یہاں سے وہ دینا پڑا ہے. کئی جو دوست تھے وہ اپنے حلقوں سے بھاگے ہوئے آئے ہیں اور انہیں دوسرے ضلعوں سے اور دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ بنوائے ہیں، اس لیے کہ پنجاب میں سے وہ نکل نہیں رہا تھا. اور وہ ایشو بھی صبح ختم ہو جائے گا، صبح منڈے ہے اور سسٹم آن لائن ہوگا اور وہاں سے وہ اسٹیمپ پیپرز نکلیں گے، اور یس اٹ ول اونلی ٹیک 10 منٹس پلس وہ جو سفر ہے وہاں سے آنے کا وہ جمع ہو جائے گا. کوئی یہ تو ٹیکنیکل چیزیں تو یہ ہیں. دوسرا 1-2 کیسز آپ کے شاید علم میں آئے ہوں جہاں پہ میرے ایک MNA ہے، میرے کولیگ میرے ڈسٹرکٹ میں سے امیر سلطان صاحب، میرے ڈسٹرکٹ میں میرے کلاس فیلو بھی ہیں، گورنمنٹ کالج میں ہم کلاس فیلو بھی تھے، میری ساتھ کی نیبرنگ کانسٹیچوئنسی ہے. صبح مجھے 4:30 بجے ان کے کزن محبوب سلطان صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی، جو کہ ہمارے MNA بھی ہیں اور مکہ میں ہے عمرے کے حوالے سے. تو انہوں نے بتایا کہ ہز ہاؤس واز ریڈڈ اینڈ ان کے ملازمین کو جو ہے دے ور تھریشڈ، ان کو بدتمیزی کی مارا گیا اور پھر ان کو جوتا بھی نہیں پہننے دیا گیا اینڈ ہی واز ٹیکن ہوئے. یہ ہوا. پھر ہمارے فیاض NA 180 سے MNA ہے، ان کا بھائی ایبڈکٹ ہو گیا. ان کے بیٹے کو ابھی وہ آئے تھے آفس میں، پارٹی آفس سے ہی میں آ رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ ان کو 16 سالہ بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، اس کو ٹارچر کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ ان کی والدہ سے بات کرائی، بٹ اسٹل ہی از ہیئر، ہی سیڈ نو آئی ول اسٹل گیو دی ایفیڈیوٹ. وہ ایفیڈیوٹ دے کے گئے ہیں ابھی پارٹی آفس میں، کیونکہ بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، ہی از گوئنگ ٹو دا سپریم کورٹ ٹمارو. سو 1-2 اور MNAs ہیں، ابھی انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ نام ابھی ہمارا نہ لیں. ان کو کالز آ رہی ہیں کہ بھائی جی آل ٹوگیدر کتنے لوگ ہیں جن کے ایفیڈیوٹ آپ لوگوں کے پاس ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے بھی آپ ہاں میں آج کی ڈیٹ تک جو ہمارے پاس کلیکٹ ہو گئے ہیں وہ 34 کے قریب ہے، جس میں سے 25 تو آج میں خود 25 تو میں خود تھا جو آج دوپہر کو وہ سبمٹ کر کے آیا ہوں. باقی جو ہے وہ کلیکٹ ہو گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. ابھی میں پارٹی آفس سے آیا ہوں تو 3-4 دوست ابھی پہنچے ہیں، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. اپنے علاقوں میں محرم کے ایام ہے، کسی نے عزاداریوں میں جانا ہے، کسی نے جلوس میں جانا ہے، کسی نے تعزیے کے ساتھ جانا ہے، تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ ہے. تو ہراسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کی، ان کو روکا جا رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس کی روح سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. IG پتہ نہیں کہاں سویا ہوا ہے پنجاب کا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اب تو اسپیکر ٹک ٹاک پہ بھی نہیں آتے. آپ یہ دیکھیں کہ اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، پھر ہم نے سپریم کورٹ سے ابھی استدعا کیا ہے کہ آپ ایکشن لیں. یہ تو دیکھیں 9 مئی کے بعد ابڈکشنز آپ نے دیکھی ہوں گی، فورسڈ ڈیفیکشنز دیکھی ہوں گی، مار کٹائی، بلیک میلنگ، اس کو اٹھا اس کو اٹھا. Now they are member of the National Assembly. What message آپ پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے، اور اس سے آپ کی کوئی میجورٹی بھی نہیں آ جانی، 2/3 2-4 بندے تو سارے چک کے لے جاؤ گے تو کی ہو جائے گا؟ حکومت مستحکم ہے، آپ کے نمبر گیم بھی کوئی. یہ آپ ان کی اس کی خوف ان کا دیکھیں، ان کی ڈیسپریشن دیکھیں اور ان کے ایڈوائزرز دیکھیں. یہ تباہ تو پہلے ہو چکے ہیں، اب یہ جو کوئی رہا سہا جو چند دن ان کے رہ گئے ہیں، یہ بھی وہ بھی ذلت کے اس میں وہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ان کے ساتھ اتنا برا کرے گی، اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں کہ ان کی سوچ سے بھی باہر ہے. ان کو ملک سے اس دفعہ بھاگنے بھی کوئی نہیں دے گا. مجھے رانا احسان صاحب سے پوچھنا ہے، بیکاز از ون آف دا سینئر پیپل اپنی جماعت کے اندر، اور مجھے یہ امید ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا گندا ہو جائے، اتنا گدلا ہو جائے کہ سب کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے. سو رانا صاحب، اب یہ جو جس طرح کی یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، ایک عدالتی فیصلہ ہے، ریویو میں جائیں گے، اس کا سکوپ ہوگا جو بھی. آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سیاسی قانونی طریقہ کار ہے. کیا اس میں حکومت جانے کے بارے میں سیریس ہے، یا پھر اب جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہم دیکھیں گے کوئی اس طرح سے اسموتھنس نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ابھی ان کا موقف ہے، کوئی گورنمنٹ کا تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز حکومت کرنے جا رہی ہے. یہ ان کے MNAs کہاں ہیں یا کہاں نہیں ہیں، یا کیوں کسی کے اوپر ریڈ ہوا، یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں کے اندر کلیئر ہوں گی کہ کیا پتہ کوئی
पेंडिंग केस हो किसी के ऊपर। देखिए हुकूमत अभी इस पे रिव्यू करती है नहीं करती है, हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी। बहरहाल जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसने इम्प्लीमेंट होना है, ऐसे तो नहीं है कि इम्प्लीमेंट नहीं होना। अगर हमारी साइड समझती है कि रिव्यू में जाने की जरूरत है वो जरूर जाएगी, लेकिन इसका अभी फाइनल फैसला जो है वो कोई अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये जो मुजरा कहते हैं जी कि और केसेस बनेंगे, आर्टिकल 6 लग जाएंगे, बाहर नहीं आने देना और हम केसेस डालेंगे, अब राना साहब आपकी जमात के एक सीनियर मेंबर है ना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हिम सीरियसली। कोई और कहता तो मैं वो चलाती भी ना, तो फिर ये तो बाकायदा एडमिशन है। जो चीज क्लियर है, देखिए जो चीज क्लियर है वो ये है कि ऑब्वियसली खान साहब को या उनकी बेगम को कोई इलीगली तो हिरासत में नहीं रख सकता ना। अगर कोई केस बनेगा, कोई भी केस अगर अभी नहीं बना या कोई पेंडिंग है या बनेगा तो वो किसी ग्राउंड्स पे बनेगा ना। और अगर वो फेक है, इनके मुताबिक फेक है, हमारे मुताबिक ठीक है, तो अदालतें रिलीफ दे रही हैं, अदालतें लेफ्ट राइट सेंटर रिलीफ दे रही हैं, वो वहां से रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि अदालतें जो हैं वो रिलीफ नहीं दे रही। कोई केस अगर उसमें कोई मुद्दा हुकूमत समझती है कि है और केस बनना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो खान साहब के जो 3.5 साल टेन्योर था और उसके बाद जो उन्होंने ऑपोजिशन में हरकतें की जिन पे केसेस बन सकते हैं, अगर कोई नहीं तो वो किसी ग्राउंड्स पे होंगे, तो उसको वो लीगली जो है वो फाइट ऑफ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वो ग्राउंड्स इतने सॉलिड नजर नहीं आ रहे हैं। राणा साहब वो इद्दत वाला केस है, उस पर इत्तेफाक था, वो भी उड़ गया। अब वो 190 पाउंड वाला केस है वो आप चला रहे हैं, कुछ नए केसेस बनाए हैं, 9 मई के बाद गिरफ्तारियां की, तो वो तो ऐसे भी लग रहा है कि बाद में भी याद आ रहे हैं केसेस। और चूंकि मैं उनको राणा साहब की स्टेटमेंट के साथ मिलाकर पढ़ रही हूं तो इट मेक सेंस। देखिए इद्दत वाले केस में तो हम पार्टी नहीं थे, वो एक फैमिली मैटर था, फैमिली डिस्प्यूट था जो कि हाईलाइट हुआ क्योंकि खान साहब की बेगम से रिलेटेड था और उनके साहब का शौहर से रिलेटेड था। वी वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। बाकी जो है 190 मिलियन पाउंड का केस है, अगर उसमें बेल है खान साहब को तो बिल्कुल बेल है। लेकिन ये ऐसा तासुर देना कि खान साहब अगर बाहर आ जाएंगे तो पता नहीं कौन सी क्यामत टूट जाएगी, ये भी गलत है। क्योंकि खान साहब बाहर भी थे और जब वो बाहर थे तो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी की, और वो लॉन्ग मार्च जो है वो 3 घंटे चलती थी 24 घंटे में, और साथ वाली 3-4 मोहल्ले दूर छोड़ के नहीं पता होता था कि लॉन्ग मार्च हो रही है। तो कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर कोई केसेस बनेंगे तो वो अगर इनके मुताबिक जाली हैं तो अदालतें उस पर रिलीफ दे देंगी खान साहब। ठीक है मालिक साहब, अगर बाहर आ गए इमरान खान साहब तो इतनी परेशानी कोई है इनके लिए या नहीं है? वो अंदर रह के ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है या बाहर निकल के इनको टफ टाइम देंगे? ये क्यों आर्टिकल 6 टाइप मुकदमात बनाना चाहते हैं राणा साहब इन पे? वो इस वक्त इनके लिए प्रॉब्लमेटिक अंदर भी हैं बाहर भी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तारीख से नहीं सीखते, इसलिए तारीख दोहराती है बार बार। मुझे बताया पीटीआई वाले जब गवर्नमेंट में थे, राणा सुनावला पे बाकियों पे सब पे मुकदमे बन रहे हैं, कोई अंदर हो रहा है कोई बाहर हो रहा है, क्या मिला उनको? आज कहाँ खड़े में? गवर्नमेंट भी चली गई, वो छोड़ दें किस तरह गई, गलत सही, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? ये जो कर रहे हैं इनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं देख रहा था सनम जावेद का बेल हो गया, दोबारा पकड़ लिया। खान साहब पे उन्होंने अब May 9 के मुकदमा डाल दिए हैं, चलता रहेगा। लेकिन आप ग्रिप देखें, जब स्लिप होना शुरू हो बड़ी खतरनाक चीज होती है। अब अगर मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के काबू में नहीं है हमारे मुल्क में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक जमाने में चुटकी बजाते थी, एस्टैब्लिशमेंट या कोई और, तो वो खड़े हो जाती थी। उनकी डिफाइंस छोड़ें, मैजिस्ट्रेट्स की डिफाइंस अब बढ़ रही है। मेरा ख्याल है सबको अब रियलाइज करना चाहिए कि थिंग्स आर नॉट एज दे यूज्ड टू बी, और एक फिजा बन जाती है, एक पॉइंट आता है कि जहां से चीजें टिल्ट कर जाती। अब हर एक को एक बारी रिकैलिब्रेट करना होगा अपने आप पर। मैं खान साहब को भी कहूंगा, मुझे तो अब बहुत ज्यादा सख्त रवैये दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि खान साहब की भी एक हैबिट है, वो जब वो विनिंग स्ट्रीक जिसको समझते हैं तो उनके एक इंस्टिंक्ट है, ही गोज फॉर द किल। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ही स्पेलिंग ब्लड के सुप्रीम कोर्ट में हो गया, जजेस कर रहे हैं, लोअर कोर्ट कर रही है, और मैं ट्रांसलेट करूंगा इसको पॉलिटिकल पावर के शो में। लेकिन अभी तक दूसरी साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो भी अब दोनों एक दूसरे को अगर बातचीत भी करना चाहेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पहले बना के अपनी करना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि अब 2 जगह मैटर करती हैं। फ्रैंकली मुझे इस वक्त गवर्नमेंट इरेलीवेंट लगती है। ये अब टोटल कॉन्फ्लिक्ट 3 मुखी हो गया हुआ है। एक पार्टी जुडिशरी है,
جوڈیشری کا کانفلکٹ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ چل رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور ان کے ساتھ. گورنمنٹ تو خالی بس بائی اسٹینڈرڈ ہے، وہ ان کی بینیفیشری تھی. دونوں میں سے ایک کے ساتھ تو اکویژن سیدھی کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو. ٹھیک ہے، وہ عدالت ہی ہو سکتی ہے، خان صاحب تو نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑا ایک خطرناک ہو گیا، اور یہ چیزیں اگر اس طرح چلیں تو یقین مانیے یہ ایک پوائنٹ آئے گا کہ جوڈیشری اور یہ تینوں میں سے کوئی بھی ایبسولوٹ کنٹرول میں نہیں ہے اس وقت. صحیح بات ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری ویری ڈینجرس سچویشن. اور جب اتنی مسل فلیکسنگ ہو رہی ہو اور دو لوگ اس میں ایسے انوالو ہوں جو دونوں کا پرسپشن یہ آ رہا ہے کہ بالکل ان ییلڈنگ ہے، بالکل بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور شاید آپ اس کو ایگو کہہ لیں یا واٹ ایور یا کنوکشن کہہ لیں، وہ اپنی جگہ ہے. مسٹرسٹ انتہا پہ ہے، درمیان میں آربیٹر کوئی نہیں ہے. سو وی ایکچولی یہ روز کی باتوں سے تھوڑا سا اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیے کہ آج 2 بیلیں ہو گئیں، کل 2 گرفتاریاں ڈال گئیں. بلیو می اٹ از دا لیسٹ آف دا پرابلمس. جب لارجر پکچر میں آپ دیکھتے ہیں تو ہم ایک بڑے خطرناک کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کا اب حال دیکھیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بل نہیں دے پا رہے. ٹھیک بات ہے، لوگوں کا پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو مالک صاحب آپ بات کہہ رہے ہیں، میں اس میں لے کر آتی ہوں آگے شیخ وقاص صاحب کو بھی گفتگو میں. یہ مذاکرات کے لیے تو 3 شرائط ہیں خان صاحب. دیکھیں مذاکرات ایونچولی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم شروع تو ہونے ہیں. پہلا ہے میرے کیسز ختم کریں، دوسرا میرے لوگوں کو رہا کریں، تیسرا میرا مینڈیٹ واپس کریں. تو یعنی کہ نہ ہی ہے نا، بیکاز یہ تینوں میں سے یہ تو آپ کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، جس سے اس سے نیچے نہیں آنا، اس سے فلیکسیبلٹی نہیں. مجھے بس گیو می 1 سیکنڈ. میں رانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک 2 میں نے کہا جی یہ تو اگر مقدمات جعلی ہیں تو پھر عدالتیں فیصلے کر لیں گی. بٹ اچھی بات ہے، عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں اور ہم تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بھی عدالتوں کے فیصلے مانیں. وہ جو حلال قسم کا احتجاج ہے، وہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، وہ 4 بندے کھڑے کر کے 2 ٹائر جلا کے اس حلال احتجاج سے بھی پرہیز کریں، اور ماتم کرنا بھی بند کریں. جو جگہ جگہ پہ ایک دن میں 3 لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اس سے پتہ لگ رہا ہے بھائی کتنی زیادہ ڈسپریشن ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی خان صاحب جو ہے ان کے باہر نکلنے سے کیا ہوتا ہے، کیا خوف ہے. خان صاحب کی آپ بات کریں. خان صاحب کی تصویر سے آپ کی ٹانگیں کانپ گئی تھی. بشرا بی بی کا میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ کل کے سنا دیتا ہوں. جس وقت روکار پہنچی تو ان کو اندر رہا کر دیا گیا. اس کے بعد ان کی گاڑیاں جو ہے وہ گیٹ نمبر 5 پہ ایز پر پروٹوکول انہوں نے آنا تھا، ان کو لے کے جانا تھا. ان کو جیل انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں یہاں وہ جب گئیں شی واک تو آگے کوئی چیز نہیں تھی. انہیں کہا گیا نہیں آپ جیل گیٹ نمبر 5 میں نہیں 3 پہ پہنچے. وین شی ریچڈ ایٹ گیٹ نمبر 3 اندھیرے میں آگے نیب اور پولیس اور خواتین کھڑی تھی، اور شی سیڈ کہ ٹھیک ہے جی میں تو اس وقت رہا ہوں. گرفتاری آپ کو لیگلی پریمیسز چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو باہر جانا پڑتا ہے. شی سیڈ میں پہلے بھی خود گرفتاری دینے آئی تھی، میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی ہوں، مجھے تم لوگ باہر جانے دو اور کرو گرفتار جس نے کرنا ہے. اندھیرے میں وہ جو لیڈی پولیس انہوں نے بدتمیزی بھی کی، اور وہ پھر جیسے بھی ان کو واپس لے کے گئے. آپ خان کی بات کرتے ہیں، آپ تو خان کی بیگم کی ایک جھلک باہر دکھانے سے مر رہے تھے کل رات کو. تو جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑے عرصے سے ہم پروگرامز میں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے. خان صاحب کسی بھی حوالے سے ان 3 ڈیمانڈ میں سے کسی بھی ڈیمانڈ کو سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو جدوجہد، جو قربانی اور جو سلسلہ یہاں تک لے کے ان کو پہنچا ہے، اور پوری پارٹی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی مائنس کرنا جو ہے وہ پوری جدوجہد کو کمپرومائز کرنے کے برابر ہے. وہ جدوجہد سے نہیں ڈرتے، پارٹی جدوجہد سے پریشان نہیں ہے. پریشان وہ ہیں جو جعلی اس سے آئے بیٹھے ہیں، جن سے نہ سیکورٹی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ اکانومی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے وہ قابل ہیں. کیا ہے لاجیکل اینڈنگ آپ کے نزدیک؟ مطلب یہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، گورنمنٹ آپ کو دے دیں مینڈیٹ واپس کر دیں. جن کا ٹرو مینڈیٹ ہے ان کو آپ واپس آنے دیں، ان کو لوگ بھی ٹرسٹ کریں گے، ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ٹرسٹ کرے گی. آپ کو دے دیں گے نہیں، اگر وہ نہیں دیں گے ول فائٹ فار اٹ. دیٹ از آور رائٹ ٹو فائٹ بیک. دیکھیں ایک قوم اپنے اس لیڈر پہ کیا بھروسہ کرے گی کہ اگر وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ رہا تو وہ ان کے حق کے لیے کیا لڑے گا؟ سو خان کیوں نہ لڑے؟ اب تو وہ اکیلے اپنے لیے، اب تو بہت سے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے. اور مان جائے ان لوگوں کو، وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں ڈاکو. اگر ہم ان کے آگے گھٹنے ٹھیک دیں تو کون سا پاکستان ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے؟ آج جو یہ کر رہے ہیں، جو باہر یہ تماشا چل رہا ہے، یہ
آگے آپ ایک دو بل لوگوں کے ہاتھوں میں آنے دیں بجلی کے بل, سسٹینیبل نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ تماشا جاتا کہاں ہے, ان کو لوگ ایسے پکڑیں گے. سسٹینیبل نہیں ہے بالکل رانا صاحب. اس وقت جو بجلی کے بل ہیں اور جو غربت کا عالم ہے, تیل پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے. جی ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آنا ہے اور اس کی زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہوتی ہے. ایک طرف یہ نہیں ہو سکتا کہ گرفتاری در گرفتاری اور لوگوں کو جلسے نہ کرنے دیں, دوسری طرف آپ بات کریں کہ جی آ کی گفتگو بھی کریں. تو کہیں نہ کہیں کوئی توازن قائم کرنا ہے اور اس کے انیشیٹو تو گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے نا, کہ آپ کوئی ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں, ٹھنڈا کریں بات. تو لیکن سب سے پہلے تو یہ جو جمہوریت کے پہراکار بنے ہوئے ہیں یہ بھول گئے کہ یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن سے ہی اقتدار میں آئے تھے 2018 میں, جب اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے ان کو نافذ کیا تھا پاکستان کی حکومت کے اوپر. اور پھر جب یہ بن گئے تھے وزیر اعظم تو ان کی جمہوریت ایسی تھی کہ یہ اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے جب ہم مساق معیشت کی بات کرتے تھے. اور ان کی پالیسی یہ تھی کہ نیب کے کالے قانون کے ذریعے ایک ایک اپوزیشن کا رگڑا نکالو اور اپنے کولیشن پارٹنرز کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو جو ہے وہ ہینڈل کرو. اور جب ان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا تو ان کی جمہوریت یہ تھی کہ چوکیدار جو ہے وہ جو جانور ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتا اور اس کو میری سلیکشن کرنی چاہیے, میرے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو یہ جمہوریت کے جب یہ لیکچر دیتے ہیں تو یہ بالکل معنی, ان کا کوئی معنی نہیں ہے جب ان کے منہ سے یہ نکل رہی ہوتی ہیں چیزیں. اور ان کو یہ ڈیمنشیا ہو گیا جو کہ 3.5 سال ان کو یاد نہیں آ رہا ہوتا. دیکھیں بات یہ, ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس میں جو چیف ایگزیکٹو ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, انہوں نے کہا تھا ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو ملک کی بقا اور ترقی کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بیٹھے اگر خان صاحب کو بھی مشکلات ہیں. کون سا ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے جو آپ مجھے بتائیں تاکہ میں یہ شیخ وقاص صاحب کو کہوں کہ جی یہ کر دیا گورنمنٹ نے. دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر میں بتا دیتا ہوں, وہ جب نہیں دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہی ہے کہ وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں, اور جب آپ اس کو اسی وقت رد کر دیں تو کانفیڈنس, آپ جب کہیں گے کہ ABCD شرائط پوری ہوں گی تو ہم بیٹھیں گے, تو ایسے پھر مذاکرات نہیں ہوتے. اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں, اگر نئی بات چیت بنے گی تو آپ اٹھ جائیے گا, لیکن اپنی شرائطیں پہلے ہی آپ پری ریکویزٹ رکھ دیں کہ یہ 10 چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ بیٹھیں گے. تو یہ ان کا بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. تو ہماری سائڈ سے ایشو نہیں ہے, ایشو ان کی سائڈ سے ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب کا ایک سوال کا جواب دے دیں پھر میں مالک صاحب کی طرف بڑھوں گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, وہ ضرور بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن کوئی ایک بھی شرط پوری کرنے کی آپ کے پاس چونکہ اتھارٹی نہیں ہے تو کیوں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. بات اچھی بات ہے, ختم ہوگی, نہ بیٹھیں. پھر ہم کون سا مرے جا رہے ہیں, ہم اپنی حکومتی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ماحول ٹھنڈا ہونا چاہیے اور ہم آفر کر رہے ہیں. تو یہ ریکارڈ پہ ہونی چاہیے نا بات, کہ یہ جو ہے کوئی ایک نہ ایک بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھیں. ہماری طرف سے آفر ویلڈ ہے اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ ایمفسائز کر چکے ہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور فلانا نہیں ہے, پرائم منسٹر صاحب تو کہتے ہیں میں ریزائن دے دوں گا, پریشر میں نہیں آؤں گا. پرائم منسٹر صاحب کی کیا بات ہے. مالک صاحب یہ کیا یہ شہباز صاحب کے ہاتھ میں معاملات ہیں یا یہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں معاملات ہیں, کیونکہ وہ حیران تو ہوئے ہیں عدالتی فیصلوں پہ, پھر وہ کچھ پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہونے جا رہے ہیں. بظاہر تو ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے اس وقت. کوئی سیاسی کوئی فگر ہے جس کے ہاتھ میں اس کی کنجی ہے یا یہ بات ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بات ہے. لیٹس بی آنےسٹ. دیکھیے بات اس وقت اسٹیئرنگ کانٹیسٹ ہو رہا ہے. خان صاحب کا خیال ہے جہاں پاور ہے دل بلنک, ان کا خیال ہے کہ وی ول میک ہم کم ٹو آر ٹرمز. یہ بالکل اسٹیئر ڈاؤن کانٹیسٹ ہے. دیکھیے سب سے زیادہ بڑی بات ہے, میرا نہیں خیال کہ خان صاحب انٹرسٹڈ ہی ہیں اس وقت ڈائلاگ میں. ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ مجھے obviously I haven't met him, لیکن جو ہم باتیں سن رہے ہیں دوستوں سے جو مل کے آتے ہیں, ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس موجودہ نظام میں ان کے پاس جگہ نہیں ہے بالکل. تو وہ بھی اب دوسری سائڈ کا پورا ہاتھ فورس کرنا چاہتے ہیں کہ دوسری سائڈ بھی الٹیمیٹ سٹیپ پہ جائے, بھلے سارا نظام نیچے گر جائے, پھر ایک ڈس آرڈر میں سے کیوس میں سے ایک نیا نظام جنم لے گا سب کچھ. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا غلط کیلکولیٹ کر رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. خان صاحب کی دلیری اور جو ان کا ہے ڈٹرمنیشن وہ اپنی جگہ, آل کریڈٹ ٹو ہم فار دیٹ. لیکن جو کہ آخری بڑی 2-3 پولیٹیکل ڈیسیژنز تھیں وہ کوئی اتنی کیا کہتے ہیں ناٹ ریئلی ورنٹ دیٹ وائز اور اپرچون ان دیٹ سینس. دیکھیے انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو کیا جب اچکزئی صاحب کو لانچ کیا گیا. اچکزئی صاحب آرام سے, ان کے پاس پلازیبل ڈینائبلٹی تھی, وہ آرام سے بیٹھ کے بات چیت کر کے کچھ چیزیں مڈ ٹرم کی باتیں ہو سکتی تھیں. آف دا ریکارڈ میں سنتا تھا دوسری سائڈ پہ وہاں پہ مڈ ٹرم پولس کی بھی بات ہو رہی تھی.
इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज एक मिड टर्म पोल है, खान साहब का और एस्टैब्लिशमेंट का। सही। उधर उस साइड पे आप बातें सुनते हैं तो आपको लगता है उनका ख्याल है जी 2-2.5 साल हों तो मुल्क एक डायरेक्शन में चल पड़ेगा, उसके बाद ठीक है इलेक्शन हो जाए, सब कुछ हो जाए। साल तो खान साहब को अंदर हो गया, इन्होंने 5-6 माह तो आराम से और निकाल लेने। अगर अचकज़ई साहब ही ये अगले दिन ही उनके पांव के नीचे कलीन ना निकालती पीटीआई कि जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो खुद ही आ गए, उन्होंने इसरार किया तो हमने कहा चले जाए अंदर, कि हमारा सांस नहीं है। ऐसे नहीं होता। जब आप किसी को नॉमिनेट करते हैं आप उसको अपनी फोर्स ऑफ अथॉरिटी तो देते हैं ना कि हाँ हम आपको कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनके लिए सबसे अगर ये डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाहते, कम से कम इनडायरेक्ट बात तो इंकरेज करें। ठीक है। पॉलिटिशियंस बहरहाल आपस में बात कर लेते हैं, और पॉलिटिशियंस और इदारों की बातचीत नहीं होती, या अरेंजमेंट होती है या कॉन्फ्रंटेशन होती है। अरेंजमेंट करके खान साहब ने देख लिया, उन्होंने अपनी अरेंजमेंट करके देख ली, कितनी देर चली। मियां साहब ने अरेंजमेंट करके देख ली, कितनी देर चली। कॉन्फ्रंटेशन देख ली, कितनी देर चली। लेकिन जहां जहां नेगोशिएटेड सेटलमेंट पॉलिटिशियंस ने की है वो लंबी चली है, चाहे आप उसको मिसाक जमहूरियत कह लें, दूसरे कह लें। सो ये बड़ी ये वे फॉरवर्ड है, ये वे फॉरवर्ड है कि नहीं। मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, भले जो मर्जी आप एक पेज बना लें, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिशियंस की ये बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती। ये अननेचुरल अलायंस है, अननेचुरल अलायंस हमेशा खत्म होता है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस से तो बात करें। ठीक बात है। और मेरा ख्याल है मालिक साहब इस सेगमेंट को समेटते हुए ये बात शेख वकास अकरम भी इससे डिसएग्री करेंगे, राना एहसान अफजल साहब भी डिसएग्री नहीं करेंगे, खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी डिसएग्री नहीं करेंगे कि जो सिंगल पेज होता है वो कोई तरह पायदार हुआ नहीं करता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।